अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शाहिद मियाँ और आप देख रहे हैं ख्वाबों से तबीर तक का ये सफ़र एशियन ट्रेड टीवी पर। और आरएमसी और एशियन ट्रेड टीवी की ये मुश्तरका पेशकश है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र जो 2017 से शुरू हुआ था और आज हम 2026 में आ चुके हुए हैं। और एक बात और, क्योंकि हमारा मकसद पाकिस्तान के इस सॉफ्ट इमेज को दुनिया में नेशनली और इंटरनेशनली प्रमोट करना है। और इसी सिलसिले में हम दुनिया भर में पाकिस्तान के वो पर्सनैलिटी से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में नाम रोशन किया होता है बल्कि दुनिया में एक नाम और मुकाम बनाया होता है। और आज इस सिलसिले में 202 एपिसोड मेरी होने जा रही है। और आज मेरे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है यकीनन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। यकीन मानिए, जब मैं इस फील्ड में आया था मैंने देखा पाकिस्तान में जब फैशन इंडस्ट्री जैसे जैसे ग्रो कर रही थी, एक नाम ऐसा भी था जिसने अपने फैशन मॉडलिंग में बहुत नाम बनाया, मुकाम बनाया, जिसको जो भी दिया गया काम उसने अपने काम के साथ इंसाफ किया। फैशन मॉडलिंग हो, फैशन डायरेक्शन हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे टीवीसी शूट्स हो, और बाद में उनके क्रेडिट्स में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। 2 मूवीज़ भी हैं और एक ऐसी मूवी है जो उनके पहचान बनी और वो मूवी है कप्तान के नाम से। आप जान गए होंगे, पहचान गए होंगे। और मैं चलता हूँ बगैर टाइम ज़ाया किए उनकी तरफ। जी, मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल मनान की। वेलकम टू माय शो अब्दुल मनान, कैसे हैं आप? ख्वाबों से तबीर तक का ये सफ़र है, एशियन ट्रेड टीवी और आरएमसी की ये मुश्तरका पेशकश है। और मुझे आज वो टाइम याद आ रहा है मनान, जब आप यानी कि निशात में और फ्लैटिस में एक शो हो रहा था जिसमें आप शो स्टॉपर थे, एक यंग सा लड़का। और जब फैशन इंडस्ट्री पाकिस्तान में ग्रो कर रही थी तब की फैशन इंडस्ट्री से निकला हुआ एक मनान जिसने बहुत काम किए। आपके क्रेडिट्स में नो डाउट एक बहुत चीज़ें हैं। तो कहाँ से शुरू करें, क्योंकि ये ख्वाबों से तबीर तक का सिलसिला है। थोड़ा सा जानना चाहेंगे लोग अपने स्टार्स को, प्लीज़। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, यू इन्वाइटेड मी इन जो शो ख्वाबों से ताबीर। नाम ही बड़ा ज़बरदस्त है, इससे बड़ी मोटिवेशन मिलती है इस नाम से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश की अपने आप को बेहतरीन से बेहतरीन करने की। आई स्टिल ट्राई माई बेस्ट के और अच्छा कर सकूं। मैं एक कह सकते हैं कि मैं कोई बहुत ज़्यादा इसमें आने का इतना, जैसे होता है लोगों को बड़ा क्रेज़ होता है इसका, तो इतना क्रेज़ नहीं था। मैं तो अनारकली बाज़ार से गुज़र रहा था तो मुझे एक फोटोग्राफर ने रोका कि एक्सक्यूज़ मी, व्हाट्स योर नेम। मैं एकदम पलट के देखा तो वो खावर रियाज थे। खावर रियाज तो खावर भाई लेजेंड है। यस, खावर भाई ने फिर मुझे बताया कि मेरा स्टूडियो है, आप मुझे नहीं जानते, आप मेरे स्टूडियो आएँ, ये मेरा नंबर है, आपने फ़लाँ डे को मैं आपको कॉल करूँगा तो आपको मैं बताऊँगा तो आप आइएगा। तो मुझे तो मैं कभी शादबाग से बाहर निकला नहीं था अपने एरिया से। मैं अपनी टाइपिंग क्लास, जो टाइपिंग सीखने के लिए निकलता था, तो उस दौरान वो हमारा जो ऑफिस था ना टाइपिंग वाला, वो अनारकली बाज़ार से होते हुए जाता था। तो वहाँ पे फिर इन्होंने वो एक तरीकी रोड था, वहाँ पर काफ़ी टाइपिस्ट बैठे होते थे, वो एक थोड़ा सा वो तो है। लेकिन मेरे फादर को अलाउ था कि आप अपने किड्स को, आप अपने बच्चों को टाइपिंग सिखा सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे ऑडिट सेक्शन में। तो उनको एक फैसिलिटी दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से कि आप अपने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट टाइपिंग और बहुत सी कंप्यूटर की चीज़ें जो हैं सिखा सकते हैं। उस पर तो विंडो 98 होती थी, बिल्कुल विंडो 98 होगी, 95 होगी, इस तरह करके। तो मैं वो वहाँ से मैंने टाइपराइटर से टाइपिंग सीखी। टाइपराइटर तो अब बड़ा एक नायाब सी चीज़ बन गई है, विंटेज है, बट मैंने टाइपराइटर से टाइपिंग सीखी। उर्दू भी मैंने सीखी, इन्हीं से मेरी बड़ी अच्छी स्पीड थी, 45 WPM वर्ड पर मिनट जो है, तो बड़ी अच्छी स्पीड बन गई मेरी। तो वहाँ से मुझे इनके साथ इंटरेक्शन हुआ खावर भाई के साथ। और खावर भाई ने फिर मुझे जब कॉल की, वही जो बताया था उन्होंने, उसी दौरान मैं वहाँ पे मौजूद था। मैं उस वक्त घर में फ़ोन भी नहीं होता था, मेरे अंकल के घर फ़ोन लगा होता था। तो मैंने जो नंबर दिया था वो उन्हीं का था, अंकल का था। मैं बड़ा परेशान हो गया कि पता नहीं किसको नंबर दे बैठा हूँ, मुझे तो नहीं पता ये कौन है। तो लेकिन उन्होंने जो टाइम बताया उसी टाइम पर इन्होंने कॉल की, तो मुझे अंदर से आ गया मैसेज, क्या तुम्हारे बारे में कोई फ़ोन पे पूछ रहा है। तो मैंने कहा मैं मौजूद था वहाँ पे उस वक्त। तो इन्होंने फिर सारा गाइड किया कि तुमने वाइट शर्ट और वाइट पैंट इस तरह अपने ड्रेस जो है पहन के आना है,
اور وہ میں ساری چیزیں پہن کے گیا ان کے اسٹوڈیو. ان کا اس وقت گھر پہ ہی اسٹوڈیو ہوتا تھا. انہوں نے گھر میں اپنے گھر کے اوپر والی جو اسٹوریز تھی وہاں پہ انہوں نے اسٹوڈیو بنایا ہوا تھا. اس وقت فلم دھلتی تھی وہ والا ٹائم تھا اس وقت. اب تو فلم نسبت روڈ پہ پورا وہ جاتے تھے نیگیٹو وغیرہ, بالکل ایسے تھا. اور لیکن میں آپ کو بات کو تھوڑا سا بڑھاتے ہوئے نا ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ خاور ریاض کا چونکہ ذکر آیا ہے, اور خاور بھائی آپ بھی سن رہے ہوں گے کہ نو ڈاؤٹ آپ ہمارے لیجنڈ ہیں, بھائی ہیں, اور آپ نے پاکستان کو بہت بہت بڑے سٹارز دیے ہیں, بہت بڑے نام دیے ہیں. یہ آپ ہی کا کریڈٹ ہے کہ آج انڈسٹری میں, فیشن انڈسٹری میں جب بھی کوئی تاریخ لکھی جائے گی فیشن انڈسٹری میں, تو میں سمجھتا ہوں خاور ریاض کے بغیر وہ انکمپلیٹ ہے. اور خاور بھائی یہ بھی اسٹوڈنٹ آپ ہی کے ہیں جو آج ہمارے ساتھ بیٹھے. باقی میں نے وہ ایک دیکھا ہے, ایک اورا دیکھا ہے ایسا منان, جب ہم فیشن پاکستان میں فیشن انڈسٹری گرو کر رہی تھی, ایشین لائف اسٹائل فیشن میگزین بھی ہم تب کر رہے تھے, تو خاور ریاض ہو, چاہے اطہر انشزاد ہو, یہ 3-4 نام ایسے تھے بڑے. اس کے بعد گڈو شانی آئے اور لوگ آئے جنہوں نے بہت زیادہ انڈسٹری کے اوپر راج کیا. ٹھیک ہے نا, اور واقعی ٹرو انڈسٹری تھی فیشن انڈسٹری ہماری, اور یہی لوگ تھے بنانے والے سٹارز کہ آج منان ہمارے آگے بیٹھے ہوئے ہیں. تو منان آگے سے کنٹینیو کریں. ایک ٹائپسٹ لڑکا شاد باغ کی گلیوں سے نکلتا ہوا گلبرگ پہنچ گیا. یس, اس وقت اقبال ٹاؤن میں ہی ان کا ریزیڈنس کے اوپر ہی انہوں نے اپنا اسٹوڈیو بنایا ہوا تھا. پھر آہستہ آہستہ میری پکچر اتاری, انہوں نے جو پکچر اتار کے انہوں نے آگے فارورڈ کی ایجنسیز کو. جیسے مجھے تو نہیں معلوم تھا یہ جو ایک ٹریڈیشنل طریقہ ہوتا ہے, لیکن انہوں نے مجھے پہلے اپنا کام دکھایا کہ منان یہ دیکھو. اس وقت ایک عمیر بھٹ ہوتا تھا, ایک عمیر بھٹ تھا, پھر احمد بھٹ بہت بعد میں آیا. عمیر بھٹ سب سے پہلے تھا, ایک بڑا پاکستان کا, لاہور کا سب سے بیسٹ ماڈل تھا وہ عمیر بھٹ. اب کینیڈا میں شفٹ ہو چکا ہے. تو اور ساتھ عمران عروج بھی تھا. عمران جو عمران خان کے نام سے, لیکن اس کا اوریجنل نیم عروج تھا, وہ بھی تھا. اور اب میں پھر ان کے جو شوٹ دیکھے نا, میں نے کہا اچھا یہ جو اس طرح سے وہ بھی ہیلدی ہیں, وہ بھی ایکسرسائز کرنے والے ہیں. میں بھی نئی ایکسرسائز شروع کی تھی اس وقت. تو یہاں سے ایک پراپر میرا جو پورٹ فولیو شروع ہوا. پورٹ فولیو میرا جب فارورڈ ہوا تو میرے پہلا کمرشل ڈان کارلوس شوز کا ملا, جو کہ مجھے آفٹر 1 ویک ہی مل گیا لکیلی. تو قدرت چاہتی تھی میں تھوڑا سا اس طرف آتا. آہستہ آہستہ میں بھی اسی طرف سیریس ہوا, پر بہت جلدی نہیں اس طرف آیا. بھاسکر یہ بلاتے تھے, میں نہیں جاتا تھا. تو کیونکہ میں جاب بھی کرتا تھا ساتھ ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹر, ڈاکٹر صداقت آپ نے نام سنا ہوگا, ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے جن کا, میں وہاں پہ جنرل مینیجر تھا. تو میں نے بڑا کچھ وہاں سے بہت کچھ سیکھا. میں جو ہمارا انٹرونشن ڈاٹا آتا ہے مختلف پیشنٹس کا, اس حوالے سے میں نے بڑا کچھ سیکھا کہ پیشنٹ بنتے کیسے, یہ کیسے ایڈکٹ ہوتے ہیں, اور کس چیز کے ایڈکٹ ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں میں نے سیکھیں, اور سائیکیٹرسٹ کے پاس بیٹھ کے میں بڑی چیزیں سیکھیں کہ اس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں. تو وہ میری ایک بڑی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی ایک بڑی چیزیں انڈرسٹینڈنگ تھی. میں سیکھتا تھا وہاں سے بھی, اور ادھر سے پھر آہستہ آہستہ شوٹس ملنا مجھے. پھر ایک پہلا میرا شوٹ ایک چھپا جو لباس میگزین میں, خوشنود ڈیزائنر کا, وہ بڑا اچھا, مسز سہگل کے, ہاں ٹھیک ہے, سہر سہگل کے, ہاں وہ تھا ایک خوشنود ڈیزائنر, ان کا چھپا. پھر آگے جا کے مجھے ایک اور برانڈ مل گیا, امیر عدنان, امیر بھائی, کرتا شلوار قمیض شیروانی. وہ پھر میں نے 2-3 شوٹ بڑے اچھے کیے لاہور میں. ویری انٹیلیجنٹ, بہت ہی ایکسلنٹ کام کرنے والا, نو ڈاؤٹ. لیکن مجھے یہ بتائیے گا منان کہ ایک ٹائپسٹ بتا جو کہ ایک کلینک پہ کام کر رہا ہے, اور ماڈلنگ تو ہمارے سوسائٹی میں اس ٹائم بہت عیوب اور بڑا یہ سبجیکٹ اور یہ پروفیشن سمجھا جاتا تھا. تو گھر سے کیا مخالفت ہوئی اس پر کہ نہیں, کہ تم کس طرف چل پڑے ہو؟ یس, کیوں نہیں, کیونکہ اس میں نہ پیسے بھی نہیں ہیں, تب شادی بھی نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے. اس میں تو میرے فادر بہت اگینسٹ تھے, میری مدر اتنی نہیں تھی. میں یہ مدر دیکھ کے خوش ہوتی تھی. اچھا. میرے میگزین میں جب شوٹ چھپے, جب
میرا ڈون کارلو شوز جو ایڈ ٹی وی سی پہ اس پہ آیا, ٹی وی پہ آیا, پی ٹی وی پہ آیا, تو وہ تھوڑا سا سرپرائز ہوئی. سرپرائز میری فیملی میں سے اپریشیشن آتی. تو فادر میرے بڑے اگینسٹ تھے. فادر کہتے تھے تم کدھر چلے, کیونکہ میری فیملی میں کوئی بھی نہیں تھا جو شوبز سے ریلیٹڈ, دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا. نہ ابھی بھی ہے کوئی بھی نہیں جو شوبز میں کوئی سروسز دے رہا ہو, نہیں. تو میں آہستہ آہستہ اب اپنے فادر کو بھی قائل کرنا اور ان سے بات چیت کرنی. میں نے کہا میں لوگ ہوں گے جو لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, ہر ادارے میں ہوتے ہیں, تو یہ تو میرے پہ ڈپینڈ کرتا ہے میں کس طرح بچ بچا کے اپنے آپ کو کیئرفل رہ کے اپنے آپ کو آگے بڑھتا ہوں. تو وہ آہستہ آہستہ پھر انہیں سمجھ آ گئی, وہ پھر کہ یہ باز نہیں آنے والا, یہ سفر اصل میں قدرت چاہتی تھی میں اس طرف آئے. میں اس وقت صرف ماڈل تھا, بلکہ ماڈلنگ بھی نہیں تھی آتی مجھے. آہستہ آہستہ یہ چیزیں سیکھنا شروع کی. میرا فرسٹ فیشن شو تھا رضوان بیگ کا, رضوان بیگ جو کراچی والے ہیں, 2001 میں. اس فیشن شو میں میں کوئی 150 بوائز تھے جن میں سے انہوں نے 5 لڑکے چنے. اتنے لڑکوں میں سے 5 لوگوں کی سلیکشن ہونا, اٹ واز اے گریٹ آنر فار می. اس فیشن شو بہت بڑا فیشن شو تھا, اٹ واز ریئلی میسو, اور پرل کانٹیننٹل میں وہ شو تھا. اور جس دن 9/11 ہوا ہے اسی دن وہ شو تھا. ہمارا بہت بڑا شو چل رہا تھا, DHL فیشن شو. تو اور وہ شو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ اٹ واز آسم. وہاں سے ہی پھر ہمارے جو HSY جس کا نام شیرو ہے, ان کا نیکسٹ شو مجھے وہاں سے ملنا شروع ہو گیا. تو یہاں سے یہاں سے کہانی کا سفر کا شروع ہو گیا. بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کہ عبدالمنان میرے ساتھ ہے. خوابوں سے تعبیر تک کا یہ سفر ہے, اور یہ سفر واقعی بہت حسین چل رہا ہے اس وقت. اس وقت ٹائم ہوا ایک اسمارٹ سے بریک کا. ملتے ہیں ہم آفٹر دس شارٹ بریک. جی ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں خوابوں سے تعبیر تک کا سفر, اور میرے ساتھ موجود ہے عبدالمنان. کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. جی منان, تو منان اس کے بعد ایک یہ جرنی شروع ہونے کے بعد اس میں ہرڈلز بھی یقیناً آئی ہوگی, کلائمیکس بھی آیا ہوگا, مخالفت بھی ہوئی. پھر ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا, ماں کی وجہ سے پھر ابو بھی مان گئے ہوں گے. تو پھر آہستہ آہستہ جب لوگوں نے بھی سمجھنا شروع کیا اور پاکستان میں ایک فیشن کی سینس کریٹ ہونے شروع ہوئی. وہ آئی نو, میں خود اس ٹینور سے گزرا ہوں. لوگوں کو فیشن کو سمجھانے کے لیے ہمیں میگزین لے کے جانا پڑتا تھا کہ یہ فیشن ہے کیا. ایکچولی لوگ فیشن ڈیزائنر کو یہاں پر درزی سمجھتے تھے, ہیئر ڈریسر کو یہاں پر نائی سمجھتے تھے, اور میک اپ آرٹسٹ کو میک اپ کرنے والی سمجھتے تھے. ٹھیک ہے, اور فیشن شو کو تو اس طرح سے سمجھتے تھے کہ جیسے یہ کوئی ایسی چیز ہونے لگی ہے کہ جو نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ فیشن ایک انڈسٹری ہے, اس کو وہ مقام دینا چاہیے. تو آگے چلتے ہیں منان. اس کے بعد آتی ہے وہ منان جو کہ ایک ماڈل تھا. اس کے پاس ایک ایسی مووی آ گئی جس نے راتوں رات آپ کو بلندیوں تک پہنچا دیا, کیونکہ اس مووی کا نیم ایک ایسا تھا, اور آپ کی ایگزامپلس ایک ایسے شخص کے ساتھ جا رہی تھی جس نے اس قوم کو ایک خواب بھی دیا اور خواب کی حقیقت بھی. اور وہ مووی کیا ہے آپ کو پتہ ہے, وہ مووی ہے کپتان. تو کپتان مووی کرنا, جس کو ریلیٹ ہم کر رہے ہیں اس وقت کے جو پرائم منسٹر ان کے ساتھ. تو آپ تھوڑا سا بتائیے یہ ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا, اور آپ کے لیے بھی سمجھتا ہوں ایک اعزاز کی بات ہے, ایک بہت بڑی مووی آپ نے کی ہے, اور جو کپتان کے نام سے تھی, وہ کپتان سے ہی وجود میں آئی. اور وہ مووی کرنے کے بعد آپ کہاں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو, اور کیسا ایکسپیرینس رہا؟ It was a great honor کہ they select me as a عمران خان. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں جب فرسٹ آڈیشن دینے گیا تو مجھے یاد ہے انہوں نے بولا کہ آپ بالکل ویسے ہی ڈریس اپ کر کے آئیے جیسے خان صاحب تھے. ٹھیک ہے. تو میں اسی طرح ہی کیا. تو جو ان کا فرسٹ ریئیکشن تھا نا, وہ میں ابھی بھی نہیں بھولا. وہ جو ایک ہیپینس تھی, وہ آئی تھنک بہت سے لوگوں کو پہلے چیک کر چکے تھے, کچھ اور ماڈلز بھی دیکھ چکے تھے جن میں میں نام نہیں لینا چاہوں گا, میں ان کو جانتا ہوں. ایز اے عمران خان ریزمبلڈ وہ لوگ تھے, عبداللہ جاز تھا, اماد عرفانی بھی تھا. تو یہ سب لوگوں کو وہ چیک کر چکے تھے, بٹ وہ کچھ دیکھنا ایسے چاہ رہے تھے جو کہ بہت زیادہ آرٹی کوئی میمک نہ کی ہو, جس نے کوئی کامیڈی نہ کی ہو, خان صاحب کے اوپر پیروڈی نہ کی ہو. تو وہ کوئی سیریس کریکٹر ڈھونڈنا چاہ رہے تھے.
تو میں نے تو کبھی ایکٹنگ ایکسپیرینس تھا ہی نہیں, میں تو ایز اے ماڈل ہی تھا اس سے پہلے. تو میں جب انہوں نے میری ملاقات جب ان سے ہو گئی اور پھر انہوں نے مجھے بلایا آڈیشن کے لیے, تو وہ جو فرسٹ امپریشن تھا, جو میرے پہ فرسٹ امپریشن تھا, وہ بڑا زبردست تھا. وہ بڑا خوش ہوئے ایک دم سے, ڈیلائٹڈ, کہ جیسے کوئی چیز انہیں مل گئی جو وہ ڈھونڈ رہے تھے. تو پھر انہوں نے کہا تھا کچھ ڈائلاگ بھی پریپیئر کر کے آئے گا, تو وہ بھی میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا. میں خان صاحب کی کچھ تقریریں, کچھ بول چال, کوئی ایسی چیزیں تھیں جو پروگرام جو خان صاحب کے ریکارڈنگ تھیں ان کو دیکھ کے ہوتا, تو ویسا ہی میں نے بولا جب, تو انہوں نے پھر فائنل مجھے کاسٹ کیا. جب میں گھر آ کے بتایا تو میرے فادر خوش ضرور ہوئے, لیکن انہیں ایک چیز تھی وہ کہ یار پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ تمہارا وقت ضائع کریں گے, تو یہ ضرور تھا. لیکن میری والدہ بہت خوش ہوئی کہ تم, اچھا تمہیں سلیکٹ کیا انہوں نے یہ کریکٹر کے لیے, تو وہ بہت خوش ہوئی تھی. تو یہ میں فادر کی ایک بات ضرور ہے کہ نو ڈاؤٹ انہوں نے وقت بہت ضائع کیا, یعنی اتنا زیادہ پرلونگ کر لیا اس مووی کو, بنائی جا رہے ہیں, بٹ یعنی اس میں کچھ اللہ تعالیٰ کی مسئلہ. تو اس میں کیا مین کریکٹر کیا تھا آپ کا, یعنی کہ اور اس مووی کا کانسیپٹ کیا تھا؟ مینس کہ وہ ہمارے جو پرائم منسٹر تھے ان کی زندگی کے لائف کے اوپر تھی, یا کہ کچھ اس کا کچھ اور مقصد تھا مووی کا؟ اٹ واز بایوپک, ٹوٹلی بایوپک مووی تھی خان صاحب کی اپنی لائف کے اوپر. ایون مووی 60% جمائمہ کی لائف جو تھی, جمائمہ کے ساتھ جو خان صاحب کی لائف تھی اس پہ تھی. آہستہ آہستہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ پھر ظاہر خان صاحب نے پارٹی جوائن کی, پارٹی شروع کی, اپنی پارٹی اناؤنس کی, کچھ یہ چیزیں بھی ایڈ ہوئی, لیکن یہ بہت تھوڑا تھا پہلے. تو پھر مووی جب ظاہر اتنا عرصہ گزر گیا, 2013 میں سے ریلیز ہونا تھا, 2013 میں سے, اور آج 2026 میں بیٹھے ہیں ہم, تو وہ ریلیز نہیں کر پائے. اس کی وجہ یہی کہ وہ مووی کے اندر بہت سی چیزیں ٹویسٹ بھی ہوتی گئیں. خان صاحب کی لائف میں بہت سے زبردست ثانیہ بھی ہوئے ہیں, انسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں, اور اب تو خیر وہ بن بھی کچھ اور گیا ہے. خیر انہوں نے سوچا یہ تھا کہ ہم اس مووی کو خان صاحب کو ایک ٹریبیوٹ دینا چاہتے بیسیکلی. جب یہ میرے پاس فرسٹ ٹائم آئے کہ ہم ایک عمران خان کے اوپر لائف کے اوپر مووی کرنا چاہتے ہیں, تو وہ اٹ واز ٹوٹلی بایوپک, ایک بالکل ان کی لائف کے اوپر تھی. جس طرح کینسر ہاسپٹل بنانا, ان کا مدر کے انتقال کے بعد, یہ بڑے ایموشنل سین ہیں اس کے اندر, اور پھر جو ایما کے ساتھ جو معاملات خراب ہوئے وہ چیزیں, تو وہ ٹوٹل ان کی لائف پہ تھی. آہستہ آہستہ پھر جب ڈسکس بہت ہوئی مووی کو بوم بڑا ملا, کرٹیسائز بھی بہت ہوئے. آپ پرسنلی بھی ہوئے اس میں؟ نہیں, مجھے پرسنلی کوئی ایشو نہیں ہے اس میں, کوئی مسئلہ. ایون جنرل ضیاء ہم نے ڈالا ہوا تھا بیچ میں. اچھا, کریکٹر میں؟ ہاں, کریکٹر ایز اے ایک بڑے ریزمبلڈ کریکٹر تھے, وہ آرٹسٹ ہے, بہت اچھی ان کی پرفارمنس تھی. وہ بھی ہمیں پہ اسکپ کر دیا بیچ میں سے. اچھا منان, ایک اور مووی کا ذکر میں کرنا چاہوں گا. میں نے جیسے اپنے انٹرو میں کہا ہے کہ منان کو جو کام دیا گیا ہے منان نے اس کے ساتھ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی. الحمدللہ, ٹرائی مائی بیسٹ. یہ سب سے بڑی ایک آپ میں خوبی ہے. منجو ماریا کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتے. یہ ایک ایسا کانسیپٹ تھا, یا یہ ایک ایسی مووی تھی جو کہ پاکستان میں چل جاتی وہی بات, تو شاید دوبارہ سے آپ کو چانس مل جاتا ہے. تو یہ کیا تھا, تھوڑا سا بتائیے کہ منجو ماریا کا کانسیپٹ کیا تھا مووی کا, یہ علی مووی کا؟ منجو ماریا بہت ڈفرینٹ کانٹینٹ تھا, اور اس میں اوبیسلی اس کا جو فیمس ڈائلاگ ہے جس نے جنات کا انسانوں میں سے پیدا ہونے والا پہلا بچہ, اب وہ جن کو وہ پہلا بچہ چاہیے تھا. اب سٹوری بڑی زبردست تھی, بڑا اس کا ڈفرینٹ کانٹینٹ, اور اس میں سبجیکٹ ہی بڑا ڈفرینٹ تھا, انٹائرلی ڈفرینٹ. جس طرح ٹی وی پہ لو سٹوریاں چل رہی ہیں ویسا تو بالکل نہیں تھا. اور گلگت میں اس کا شوٹ ہوا تھا. اس میں مزید خوبصورتی یہ تھی, اور اس کو ڈائریکٹ بھی نئے لوگوں نے کیا تھا, اس کی پروڈیوسر بھی سارا علی, ان کی یہ فرسٹ مووی تھی جو بہترین جن کی پروڈکشن تھی. تو سارا آپ نے بڑی محنت کی. ہمارے جو ڈائریکٹر تھے علی راج نے بھی بہت محنت کی, اور ہمیں سب کچھ گائیڈ کیا اس نے. تو اس میں میرا کریکٹر تھا جن کا, میں ان کا. اچھا, آپ مین جن بنے تھے؟ منجو جن, یس, جو مین کریکٹر منجو اور ماریا, اور ایک سمیر علی. سمیر کا کریکٹر اسد علی نے کیا تھا, اور ماریا کا کریکٹر کرن نے کیا. اور اس میں بیسیکلی یہ میرے پاس دوست میرے آتے ہیں گلگت میں, میرے پاس چھٹیاں گزار. اوکے. تو جب یہ آتے ہیں تو میرا حادثہ ہو جاتا ہے.
میرے ہاتھ سے ہوتے ہوئے میری روح کو ایک جن اپنے پرپس کے لیے یوز کرتا ہے. امیزنگ امیزنگ. اب وہ ان کو نہیں پتا, وہ تو مجھے منجو ہی سمجھ رہے ہیں جو ان کا دوست تھا. فیس آف مووی آئی تھی ایک, وہ اسی طرح کی مجھے لگ رہا ہے کانسیپٹ. فیس آف تو بہت ڈفرینٹ تھی مووی. ہاں اس میں فیس کسی کا چینج کر کے وہ بھی تھوڑا سا اس طرح تھا. مجھے جان ٹراولٹا والی مووی بڑا زبردست کریکٹر ہے. اسٹل آئی لو دس مووی, اور میری فیوریٹ مووی میں سے ہے. اور ایک میری اور بھی مووی ہے لیکن یہ مووی ابھی بھی ہے اسٹل ریمبر. تو یہ سمجھے کہ وہ اب میں ہوتا جن ہوں لیکن میں ان کا دوست ہوتا ہوں. آہستہ آہستہ میں وہ اپنے وہ جو جن کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں چلے جاتے ہیں, ادھر چلا جاتا ہوں. ایک ہار کی مدد سے میں اس کو اپنا مائل کر لیتا ہوں اپنی طرف. تو اس طرح سے مووی کا سبجیکٹ بہت ہی ڈفرینٹ تھا. اس میں بلکہ سانگ بھی ہیں. اس میں ایک منجو ٹرمپ سانگ ہے, وہ بڑا اچھا تھا. اور میری جانا ایک بڑا خوبصورت سانگ ہے. میں سارا ٹریک سنا, بہت خوبصورت, میں نے دیکھا بھی اس کے. سارا سے بھی میری بات ہوئی تھی اس کے اوپر, اس نے بڑی محنت کی تھی اس مووی میں, سب نے بڑی, اور ایک نیا کانسیپٹ تھا اور کانٹینٹ بھی اچھا تھا. اور واقعی یہ اس طرح کی موویز ہونی چاہیے لوگوں میں آج کل. ایک ڈفرینٹ لے کے آئے تھے, ایک سبجیکٹ ہی ڈفرینٹ تھا. ہمیں بس وہ پرابلم آئی جب ہم نے پریمیئر اناؤنس کیا تو ایک دن پہلے فیڈرل نے ہمیں بین کر دیا, جس سے سارا بھی بہت ڈس اپوائنٹ ہوئی. ہم اتنے ڈس اپوائنٹ نہیں ہوئے لیکن ہمیں یہ ڈسہارٹ ضرور ہو گئے کہ یار ایک مووی لگنے جا رہی ہے, کل ہی ہمارا پریمیئر ہے, آج فیڈرل نے بین کر دیا ہے. کچھ دن پہلے کرتے تو ہم وہ چیزیں ریموو بھی کرتے تھے. مووی لگنا پاکستان میں بہت مشکل کام ہے, اور اس کو ایک تو بڑے سینمے کے لیے لگانا, پھر اس کی وائس کا مسئلہ, 5.5 کوئی وائس ہے جو پیچھے سے اس کے معاملات ٹھیک کرنے پڑتے ہیں, وہ اور بھی زیادہ مشکل ہے کیونکہ وہ بہت کم لوگ یہاں پہ بناتے ہیں وہ والی فائل جو لگتی ہے سنیما میں. تو یہ پرابلمس تھیں ہمیں جب فیس کرنی پڑیں. تب بھی الحمدللہ انہوں نے گیو اپ نہیں کیا, انہوں نے مووی لگا کے چھوڑی. ان کے ایون فادر بہت بیمار تھے انہی دنوں میں, بلکہ فیڈرل نے جب بین کی اس وقت اگر فیڈرل بین نہ کرتے تو ان کے فادر پارٹیسپیٹ کر لیتے. انہوں نے ایک اسپیچ تیار کی ہوئی تھی, یہ بیسکلی ان کے فادر کی یہ مووی لکھی ہوئی ہے, منیر راج صاحب جو تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو یہ بیسک کانسیپٹ ان کا تھا, اور وہ بڑی خوشی سے انہوں نے ایک اسپیچ تیار کی ہوئی تھی. وہ پھر بیمار ہو گئے. منان یہ بتائیے کہ تب کی فیشن انڈسٹری میں اور آج کی فیشن انڈسٹری میں اور آنے والے جو فیشن کا ایک جس طرح سے بہت ویو آ رہی ہے, آپ پاکستان کے فیشن کو کہاں دیکھتے ہیں؟ چاہے مینز ویئر, تب پہلے تو تھا, اب تو مینز ویئر کے بھی بہت سارے برانڈ آ چکے ہیں, تو آپ پاکستان فیشن کو کہاں دیکھتے ہیں؟ 2002 کے بعد اور 2010 اور 15 تک تو فیشن بہت زبردست تھا پاکستان میں, اور وہ تب فیشن ڈیزائنر بھی تھے, فیشن بھی تھا. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ فیشن کہاں پہ جا رہا ہے. کچھ میری اپنی تھاٹس ہیں, فیشن تو وہ والا رہا ہی نہیں ہے. ایون ماڈلز بھی وہ والی بات نہیں رہی. اب پتہ نہیں کیوں میں ان ماڈلز کے اندر لڑکیاں زیادہ دیکھتا ہوں, ان میں مین کم ہوتا ہے. مین کو مین نہیں لگنا چاہیے. اب یہ سمجھ سے باہر ہے, کچھ لوگ اگر آنا چاہتے ہیں تو ان کو شاید موقع نہیں ملتا. تو جو نہیں اپنے کیلیبر کے ہوتے ہیں, مارکیٹ بھی اسپینڈ کر بہت زیادہ بڑی بن چکی ہے, انڈسٹری بھی ہماری گرو کر چکی ہوئی ہے. اب تو فوٹوگرافی بھی بہت آ چکے ہیں, پروڈکشن ہاؤسز بھی بہت ہے, اچھا فیشن ڈیزائنرز بھی بہت آ چکے ہوئے ہیں اور آ ہی جا رہے ہیں. تو اس کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹری یعنی کہ ہماری گرو نہیں کر رہی اتنی. ویسا وہ ہو کیا رہا ہے کہ لوگ ٹک ٹاک پہ چلے گئے, اور میڈیم چینج ہو گیا, میڈیم چینج ہے. ادھر سے ان کو جو ایک کریونگ تھی, جو ایک ٹارگٹ سیٹ کرنا تھا, جو ایک گول سیٹ کرنا تھا, جیسے میں نے ایک گول سیٹ کیا ہوا ہے, تو ہمارے گولز اس وقت کچھ اور تھے. اب جو ہے وہ ٹک ٹاکر بننا پسند ہے, اسے یوٹیوبر بننا پسند ہے. وہ کہتا ہے میں کیا کروں گا, مجھے بڑے اچھے پیسے وہاں سے مل رہے ہیں, بڑے اچھے پیسے مجھے انسٹا دے رہا ہے. تو وہ ادھر نکل گئے ہیں. ان کا یہ ٹارگٹ نہیں رہا کہ میں ایک اچھا ایکٹر بنوں, میں بھی اسکرین پہ آؤں. تو ڈرامے میں آپ کو پتہ ہے, کچھ ڈراموں میں بھی کچھ لوگ چلے جاتے ہیں جو بہت زیادہ کرتے ہیں. جی اپنے آپ کے اوپر کوشش ہے, آپ جتنی کر لیں. آپ بہت سی چیزیں لوگوں کو فیس کرنی پڑتی ہیں, پرابلمس تو آتی ہیں ہر جگہ, ہر پروفیشن میں پرابلمس آتی ہیں, پھر ہی آپ آگے بڑھتے ہیں. انہی کو عبور کرتے ہوئے آپ آگے جاتے ہیں. تو یہ تو ہے, کچھ لوگ جنہوں نے بڑھنا ہوتا ہے وہ پھر آگے بڑھ کے دکھاتے ہیں. میں دیکھیں لاہور کے بہت سے اچھے ماڈل ابھی ٹی وی اسکرین پہ آ رہے ہیں.
میں نے بلکہ کچھ لڑکوں کو ایون ان کے پورٹ فولیو بنا کے آگے فارورڈ کیے ایز اے فوٹوگرافر. میں انہیں سوچا کہ یار یہ اچھا فیس ہے, یہ آئے تو یہ ایک انڈسٹری میں چینج ہے. مجھے اچھا لگتا ہے نئے لوگ آگے بڑھیں, نئے لوگ آگے آ کے اس انڈسٹری کو بوم دیں, بوسٹ کریں. ایک ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے جو کام کیا ہوتا ہے وہ آگے ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے, پھر نئے لوگوں کے آنا ہوتا ہے, پرانے لوگوں نے ریشفلنگ کرنی ہوتی ہے. اچھا منان, آگے کیا پلانز ہیں, یعنی کہ آگے آپ کیا کر رہے ہیں, آپ قریب کیا یعنی کہ پروجیکٹس ہیں؟ جیسے ابھی میں نے آپ کا ایک پروجیکٹ دیکھا ہے بہت ہی زبردست ہے, ڈائنیسٹی کا, تو وہ بڑا اچھا شوٹ بھی ہے ایز اے ماڈل میں نے اس میں دیکھا ہے. تو آگے آپ کا کیا پلانز ہے؟ ہم لک فارورڈ اگین ان ایکٹنگ اسپیشلی. آپ دیکھیے گا اگین ولن. اچھا, وہ ایک سرپرائز ہے اور یہ سرپرائزنگ ہے, یہ تو بہت زیادہ. ہاں, وہ منجو والا سرپرائز نہیں ہے, اس میں تو میں جن بنا تھا, تو جن میرا ریڈ کلر اور یہ وہ سب چیزیں تھیں. یہ شکر ہے یہ والا کریکٹر نہیں ہے, بٹ ولن ہے. اٹس نہیں, ولن تو ولن ہی ہوتا ہے نا, وہ کسی شیپ میں ولن ہی ہوگا. یس, وہ یہ ولن کچھ اس طرح سے ہے کہ جس طرح جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں یاسر خان صاحب جو کینیڈا سے ہیں, ان کا ویژن کچھ جس طرح ہالی ووڈ کی موویز والا ویژن ہے. وہ بڑے انسپائر ہیں مشن امپاسبل جیسی موویز کے سے بڑے انسپائر ہیں. تو وہ ویسے ہی ایک مووی بنانا چاہ رہے تھے. تو اس میں پھر میں ان کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی اسی مووی سے. منجو ماریا کو جب دیکھا انہوں نے تو تب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے ایسا ویلن چاہیے. تو پھر وہاں سے دیے سے دیا اسی طرح جلتا ہے. الحمدللہ انہوں نے ایز اے ویلن, ہمارا فرسٹ پہل ہو چکا ہے اور اٹس آن پروسیس انشاءاللہ. چلے جی, گڈ لک, ہماری وشز آپ کے ساتھ ہے. منان, کوئی میسیج آپ نئے آنے والوں کو, جو بچے آج کل ماڈلنگ میں آنا چاہتے ہیں اور کریز ہے ان لوگوں کو, اور فیشن انڈسٹری میں اور ایکٹنگ میں آنا چاہتے ہیں, ان کو کوئی میسیج آپ ایشین ٹریڈ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے دینا چاہے, خوابوں سے تعبیر تک کے سفر سے, تو پلیز. ڈیفینیٹلی نیو کمرز کے لیے میسیج یہ ہے کہ نیور گیو اپ, اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عزت دینی ہے وہ آپ کو مل کے رہنی ہے. وہ آپ چاہے غلط طریقے سے حاصل کر لیں, ملنی وہی ہے. اور چاہے آپ اپنے ایک پاتھ پہ رہ کے, یعنی آپ اپنی باؤنڈریز سیٹ کریں, اس باؤنڈریز کو کراس نہیں کرنا. وہ ایک ٹارگٹ ہوتا ہے, اسے سیٹ کریں اور آگے بڑھتے جائیں, اور بھروسہ رکھیں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ آپ کو ضرور مل کے رہتا ہے. یقیناً بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے منان. یہ جو انسان کی کوشش ہوتی ہے, کاوش ہوتی ہے, وہ ضرور رنگ لاتی ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. اور پھر یہ خوابوں کا جو سفر ہوتا ہے, جو لوگ خواب دیکھتے ہیں وہی اس کی تعبیر تک پہنچتے ہیں. اور امید ہے منان کہ یہ سفر ہمیشہ آپ کو یاد رہے گا کہ آپ خوابوں سے تعبیر تک اس سفر میں میرے مہمان تھے انشاءاللہ. اور ایشین ٹریڈ ٹی وی کا یہ روایت رہی ہے کہ پاکستان کی سافٹ امیج کو نیشنلی اور انٹرنیشنلی پروموٹ کرنا. جی ناظرین, ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی پسند آئے گی ہمارے اس پروگرام کی, اس کاوش کی, جو کہ ایشین ٹریڈ ٹی وی اور RMC اور ایشین لائف سٹائل ٹی وی کی ایک مشترکہ کاوش ہے. اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا اگلے پروگرام تک کے لیے ایک اس امید کے ساتھ کہ پاکستان نے ہمیشہ بڑھنا ہے, اور یہ ملک ہے تو ہم ہیں, اور یہ ہماری پہچان ہے. اور اپنے لوگوں کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے, اپنے ستاروں کو دنیا میں ہمیں دکھانا ہے, کیونکہ یہی ستارے چمکے گے تو روشنی ہوگی. یہی پاکستان ہے, یہی وہ خوابوں سے تعبیر ہے جس کے سفر کے لیے ہم اور آپ گامزن ہیں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.